सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, जो ये जजेस की अपॉइंटमेंट है आफ्टर 26 अमेंडमेंट, तो उसके बाद ये सारी जो फैसले हुए हैं, जिसमें आज जो यह फैसले हुए हैं जिसमें जजेस को अपॉइंट किया गया है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ गए। देखिए, इस हवाले से जब 26 अमेंडमेंट हो रही थी, तो ये तो उस वक्त ये सारे उस अमेंडमेंट में ये फैसले हुए थे। हमारा जो इस वक्त मसला है, क्योंकि इस पे सारे लोग बात कर रहे हैं ना, हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान के आम गरीब बंदे को, पाकिस्तान के जो आम बंदे को है, उसको उससे रिलीफ मिले। दुनिया में आप देख लें, तारीख उठाकर देख लें, जो जस्टिस का सिस्टम जो होता है, वो जब आपका मजबूत होगा, जब मैं समझता हूं कि एक मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस मुल्क में, जो अगर मैं नंबर 1 पे करूं, तो नंबर 1 पे जस्टिस का आपका जो सिस्टम है वो आता है। जाहिर है, जब जस्टिस का निजाम आपके मुल्क का अच्छा हो और लोगों को फौरी तौर पर इंसाफ मिले, और ये जो होता है कि एक आम या एक बंदे का केस लगते लगते उसकी उम्र गुजर जाती है, और उसके बाद फैसला तब आ जाता है जब बहुत सारे केसेस ऐसे हमने देखे हैं कि तब उनके फैसले हैं कि बाद में पता चलता है कि वो उस बंदे की तो डेथ को भी इतने साल हो गए, और उसके बाद उसके केस के फैसले आए। 18-18, 20-20 साल, 23-30 साल, 40-40 साल तक केस इस तरह चल रहे होते। अब चूंकि ये तो ऊपर लेवल का आ गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अब नीचे जो है पूरा जो सिस्टम है जुडिशरी का, जो लोअर जुडिशरी है, अब हमें ये उम्मीद है कि इसमें एक तो ये केसेस एक्सपेडाइट होंगे, और ये जो इतनी पेडेंसी है केसेस के, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, जो हाई कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, जो नीचे के अदालतों में पड़े हुए हैं, उसमें तेजी आनी चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। तो मेरे ख्याल में कि इस हवाले से जब हम देखते हैं, तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जो जस्टिस का निज़ाम है वो बेहतरीन हो जाए और लोगों को इंसाफ मिले। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, जो पीटीआई का जलसा था सवाबी में, उससे पहले, जलसे से पहले आप ही के प्रोग्राम में मैंने उस पर बात की थी, और मैं उसी बात पे कायम हूं। मैंने उसमें ये मेरे अल्फाज यही थे कि एवरेज जलसा हो। मैं उसको फलाब भी नहीं कहता हूं, मैं उसको बहुत कामयाब भी नहीं कह सकता हूं, मैं एवरेज जलसा कह सकता हूं। देखिए, अब एवरेज जलसा सवाबी में, जहां पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी है, वहां पे तकरीबन कोई 100 के लगभग एमपीएस भी है, इस तरीके से 100 से ऊपर है। इस तरीके से वहां पे जो एमएनएस हैं, फिर जो सेनेटर्स हैं, फिर 32 लोगों की सूबाई काबीना है, जिसमें वज़रा और मुशीरान और मावन खसूसीस भी मौजूद हैं। तो अगर इन सबको मिलाकर आप देख लें, तो मैं ये समझता हूं कि ये जलसा उस तरीके का नहीं हुआ जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे। जहां तक जुनैद अकबर साहब की ताल्लुक है, चूंकि वो तो अभी प्रेसिडेंट बना है, उसके हवाले से भी मैंने एक बात आपको की थी कि जाहिर है वो अभी प्रेसिडेंट बना है, तो उसके पास तो वो वसाइल नहीं है। अब लोगों को लाना भी पड़ता है, और फिर लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है। मैं देख रहा था जुनैद अकबर ने मैं उसकी वीडियो भी देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि इस दफा हम चेक में ये करूंगा, तमाम प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी को कहा है कि कौन कितने लोग लाए हैं, उनकी रिपोर्ट उन्होंने मंगवाई। तो इसका मतलब है कि देयर आर समथिंग फिशी फिश। तो उसका माना ये हुआ कि वो इस जलसे से मुतमईन नहीं है। अब देखिए, ये एक ऐसी बात है कि वहां पे एक ग्रुप बंदी का सिलसिला है,
پھر ظاہر ہے وہ جب سلیمان اکرم راجہ صاحب جب وہ تقریر فرما رہے تھے تو وہاں پہ وہ شیر افضل مروت کو نیچے مروت لگا تو وہ اٹھا اور اس نے لوگوں کو رسپانس کیا، وہ بھی خاصا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. تو وہ بھی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو یہ اختلاف ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ تو موجود ہے، لیکن اب اس اختلاف کو کیا عمران خان صاحب اس کے اوپر آگے ان کے کیا وہ ہے کہ وہ کیا سٹیپ اٹھائیں گے. مجھے مستقبل میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹریک ہے یہ ایک ہی ٹریک پہ چلانا مشکل ہو جائے گا، پریزیڈنٹ اور سی ایم کا. تو میرے خیال میں کہ اگر وہ دونوں کو بٹا کر اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے، ایک تو باتیں ہوتی ہے کہ فوٹو سیشن کر کے لوگوں کو دکھایا جائے، لیکن اندرونی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں پرابلم ہے، موجود ہے، جو کہ وہ آف دی ریکارڈ تو باتیں ہوتی ہے نا. ہمیں بھی تھوڑا سا صوبے میں بھی رہے ہیں، تھوڑا سا 22-23 سال کا صوبے کی سیاست سے بھی واقف ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اچھا خاصا پرابلم ہے. اب اس میں یہ کہاں تک جاتا ہے کتنا، کیونکہ یہ اس کا پی ٹی آئی کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے اس اختلاف کی وجہ سے. اگر انہوں نے بروقت اس کا کوئی منظم طریقے سے اس کو حل نہ کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر بالکل وہ ہو جائے گا، ایک سپلٹ آئے گی. بہرحال اس میں کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی اے ہو، کوئی سی ایم ہو، کوئی پارٹی کا صدر ہو، میرے خیال میں کہ یہ جتنے بھی عہدے ہیں یہ اس وقت تک میٹر کرتے ہیں جب تک عمران خان صاحب اس کے پیچھے ہو، کوئی بھی ہو، چاہے سی ایم ہو چاہے جنید اکبر ہو. تو جب تک وہ اس کے پیچھے ہوگا، جب وہ کسی کو ڈسولو کر لے گا تو پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پھر اس کے بعد وہ خود وہ کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل میں مسئلہ ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو حکومت ہے لیکن پنجاب میں تو حکومت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، اس میں اس طریقے سے یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر 90 کے لگ بھگ ان کے ایم این ایز ہیں، 27 تقریباً ان کے سینیٹرز ہیں، اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی میں تقریباً 100 کے قریب ایم پی ایز ہیں، خیبر پختونخوا میں تو حکومت ہے ان کی. تو اگر ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیں، صرف ان لوگوں کو، اب اس میں سے میں یہ آپ کو کنفرم بتا سکتا ہوں کہ اس میں میجورٹی سینیٹر 2 3 4 5 کو چھوڑ کر، چونکہ وہ تو فرنٹ پہ ہیں، وہ نظر بھی آتے ہیں، لیکن بقایا آپ سے میں پوچھوں گا، آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اچھا یہ سینیٹر بھی پی ٹی آئی کا، اس نے کبھی بات ہی نہیں کی ہے، وہ کبھی جلسے میں ہمیں نظر نہیں آیا، وہ کبھی، لیکن وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے سینیٹر بنا ہے، اور پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ ایک زبردست قسم کی تنخواہ لے رہا ہے، زبردست قسم کی مرات لے رہا ہے، وہ کہ وہ خزانہ جو ہے وہ پاکستان کا اکاؤنٹ 1 کے خزانے سے وہ جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ پارلیمنٹیرین کی تنخواہ بھی بڑھائی، 2,18,000 سے ایک دم 5,19,000 پہ پہنچائے، وہ پرسن پرویجز کے علاوہ ہے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ سینیٹر کی طرح. پھر اسی طریقے سے ایم این ایز کو آپ دیکھ لیں، اس ایم این ایز میں بھی چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو نظر آتے ہیں، بقایا جب بھی کوئی ان کا ایونٹ ہوتا ہے وہاں سے یا تو وہ سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، نیچے ورکر کے ساتھ تو کوئی کڑا نہیں ہوتا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو ریئلسٹک بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر نے بہت بڑی قربانیاں دی ہے، یعنی کہ یہ پورا اگر آپ پروسیس دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کی ورکر تو فرنٹ فٹ پہ ہوتا ہے، لیکن لیڈرشپ کے اندر چند ایک کو چھوڑ کے جو فرنٹ پہ نظر آتے ہیں، بقایا جو میجورٹی ہے وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آتے. اب یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ ٹی وی شو میں بیٹھ کر بڑے آرام سے آرگومنٹ کریں، بات کریں، اور پھر یہ کہ اس میں سے بہت سارے لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک کمپرومائزڈ ہے، وہ کس حد تک. ابھی میں اس دن شوکت یوسفزئی صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، غالباً یار وہی نیوز پہ سن رہا تھا، وہ خود کہہ رہا ہے، وہ رہنما ہیں
مجھ سے پہلے وہ انفارمیشن منسٹر تھے KPK کے، وہ فرما رہے تھے کہ جی 35 MP MNA ایسے ہیں جنہوں نے سٹام لکھ کر دیا ہوا ہے جو کمپرومائز ہے. تو ظاہر سٹام لکھ کر اس نے وہ اسی پروگرام میں کہتا ہے، یعنی اسی میں روائی میں کہتا ہے کہ جی مجھے کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں سٹام لکھ کر دے دے، شانگلہ سے اس کا تعلق ہے، تو ہم آپ کو، تو کہہ رہا کہ میں نے انکار کر دیا تو مجھے جو ہے نا انہوں نے فیل کر دیا. اب یہ جو ایک سیلف، یہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں کہ وہ جو RO ہے، جو اس وقت کا RO تھا، PICA ایکٹ بھی آ چکا ہے، وہ اگر یہ پوچھ لے کہ بھائی یہ جو ہے نا، اگر وہ RO اگر شوکت یوسف زئی سے ہی کہہ رہا ہے تو پھر تو شوکت یوسف زئی کے خلاف کوئی نہیں بات کرے گا نا، ظاہر ہے پھر وہ صحیح کہہ رہا ہے. لیکن ابھی تک کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. PTI کے اندر بھی کسی نے نہیں کیا کہ PTI کے ترجمان یہ کہتے کہ یہ جو شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہا ہے کہ 35 MNAs MPs تو کمپرومائزڈ ہے، تو ظاہر ہے اس کا جو وہ ہوگا جس صوبے سے اس کا تعلق ہے تو وہ خیبر پختونخوا کی طرف سے ہوگا. ابھی تک میں نے تو نہیں سنا کہ PTI کی آفیشیل جو وہ ہے اس کی طرف سے اس کی ڈینائل آیا ہو یا اس کی تردید کی گئی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو ان کے اندر کے لوگ کہہ رہے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پشاور میں جو پشتون قبائل جرگہ کیا ہوا ہے، میرے خیال میں کہ ایک تو اس میں یہ بات تھی کہ یہ جو پہلے تھا غالباً اس کا نام کوئی فاٹا قبائل جرگہ تھا، لیکن بعد میں سنا ہے میں نے، I'm not sure بٹ میرے جو تک اطلاعات ہے کہ PTM کا ایک وفد ملا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو انہوں نے یہ پشتون کا جو وہ کیا نا، کہ پہلے فاٹا قبائل جرگہ تھا، اب پشتون قبائل جرگہ کے حوالے سے ہوا ہے، تو انہوں نے میرے خیال میں کہ نام میں بھی تبدیلی کی، اور یہ کافی عرصے سے وہ پلان کر چکے تھے. لیکن دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں میں نے بھی سنی، اس میں وہ انہوں نے باتیں کی ہیں. اب ہماری جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے حوالے سے جب یہ بات کی جاتی ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت GI کا انفلوئنس ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں، ان کے ہے کافی اچھی ان کی پریویس جو الیکشن ہوئے ہیں جو کچھ. لیکن اب یہاں پہ مولانا صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں، انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو انہوں نے دورہ کیا تھا، افغانستان کا دورہ کیا تھا، جو اعلامیہ آیا سامنے اس کے مطابق جو افغانستان کا ان کا دورہ تھا وہ بات چیت کے حوالے سے. اب یہاں پہ تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جرگہ بھیج رہا ہوں، وہ علی امین نے بھی یہ بات کی ہے کہ میں جرگہ بھیج رہا ہوں قبائلیوں کا ادھر افغانستان مذاکرات کے لیے. اور وہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس انداز میں ان کے اعلامیہ میں یہ آیا ہے جو آج کا جو ان کا ہوا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مذاکرات جو اس وقت افغانستان کے دورے کے کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں جو آپریشن ہے وہ، اور اس طریقے سے جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی. اب دیکھیں اس میں جو مین چیز ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو اس میں جو ایک پوائنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے بارہا میں بھی کہتا رہا ہوں کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہ تھا کہ جب اس کو خیبر پختونخوا میں مرج کیا گیا تھا، اس وقت ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، جب یہ مرج ہوا اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. آج بھی ان کے بھائی یا ان کی جماعت حکومت ان کی ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ NFC کے ڈیویزبل پول سے، جس میں چاروں صوبوں اور مرکز ہوتا ہے، اس میں سے کٹوتی کر کے 3% دیے جائیں گے ہر سال ان ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو، جو تقریباً اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق 110 ارب روپے بنتے تھے. اب تو خیر زیادہ ہے، تقریباً 200 ارب کے قریب بنتے ہوں گے جو ابھی اگر اس کی کمپیریزن کر لیں. وہ جو تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. اس میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کی تھی وہ بھی پورا نہیں کیا. جو وہاں پہ انہوں نے پنجاب کی حکومت یا بلوچستان یا سندھ کی حکومت
ایون خیبر پختونخوا کی حکومت نے پہلے شروع میں تو میرے خیال میں کیا، لیکن انہوں نے ظاہر ہے وہ تو پھر چاروں صوبوں سے کاٹا جائے گا، اور پھر اس کے لیے چاروں صوبوں اور وفاق کو یعنی بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑا. لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے 7 سال ہو گئے مرچ کو، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اب ظاہر ہے جب آپ نے مرچ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت تو اس وقت بھی مرچ کے خلاف تھی. 2 جماعتیں تھی اس وقت، مین جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت تھی، دوسرا محمود خان چکزئی صاحب کی جماعت تھی. یہ مخالفت کر رہے تھے بقایا، تو سب کے کنسنسس. اب اگر آپ دیکھ لیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے فیڈرل میں، پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہاں بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے، اگر ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے عوام کے 76-77 سال کے محرومیت آپ نے دور کرنے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے وزیر اعظم کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ اور ان کے جو فائنانس منسٹرز ہیں ان کو بلا کر یہاں پہ بٹا کر جو وعدے وعید کیے تھے ان کو پورا کیا جائے، وہ جو پیسے ان کو دینے تھے وہ دیے جائے، تاکہ وہاں پہ ان کے محرومیہ کو ایڈریس کیا جائے. وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ قرم کا مسئلہ، میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں، قرم کا مسئلے کو آج 3.5-4 مہینے ہو گئے، مین شاہراہ آج تک بھی بند ہے. مین شاہراہ جو ٹل اور پڑا چنار کے درمیان ہے، کانوائی کے صورت میں چیزیں خوراک کی اور دوسری چیزیں جا رہی ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں، اور اس میں بھی پہلے کانوائیوں پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے، اب تو یہ جو کانوائی کل گئی ہے اس میں اللہ نے خیریت کیا اب تو. لیکن یہ کب تک ہوگا؟ قرم ڈسٹرکٹ پاکستان کا حصہ ہے. ایسے تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں، جیسے پھر پوری جنوبی اضلاع ہے ہمارے ڈی اے خان ڈویژن میں، جس میں بنو ڈویژن ہے، ڈی اے خان ڈویژن میں یہ ہمارے ساؤتھ وزیرستان آتے ہیں، اور ٹانک اور ڈی اے خان، اور پھر بنو میں لکی مروت اور نارتھ وزیرستان اور بنو، یہاں سب کے حالات خراب ہیں. روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. پولیس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے ابھی کل ہوا ہے، اور اس کی ویڈیو شیئر ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، جس طریقے سے پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا، بالکل اس کی ویڈیو اب آنا شروع ہو گئے اور پولیس والوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں یہاں پہ ایڈریس کرنا پڑتا ہے. ایڈریس کرنے کے لیے صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت کو آپس میں بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے وہ جو ان کا جو وعدے وعید مرچ کے وقت کیے تھے ان کو پورا کریں، اور ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے آپ کو سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ تب تک مجھے نہیں نظر آ رہا کہ خیبر پختونخوا میں جس وقت حکومت ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت موجود ہے، یہاں پہ فیڈرل میں نون کی حکومت موجود ہے. تو پولیٹکس، سیاست، اپنی جماعتیں وہ اپنی جگہ پہ، یہ تو سٹیٹ کا مسئلہ ہے جہاں پہ اس طرح کے حالات پیدا ہو. تو اس کے لیے ان کو بیٹھنا پڑے گا اور کنسنسس سے فیصلے کرنے پڑیں گے. اور اس میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو بھی بلائیں، ایمل ولی خان کی جماعت کو بھی بلائیں، دوسرا پیپلز پارٹی ہو یا تیسرے ہو، ظاہر پیپلز پارٹی نون تو سیم اس پہ. تو ان سب کو بیٹھ کر یہ جو بڑے فیصلے، مثلا افغانستان کے حوالے سے اگر خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ میں ایک جرگہ بھیج رہا ہوں قبائلیوں کا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وفاق کے بغیر اور ہمارے فورسز کے بغیر مشاورت کی یہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے اگر آج مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ فاٹا کا جرگہ کر رہے ہیں، پشتون فاٹا جرگہ، تو وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کو، ان سب کو بلا کر بٹھا کر اور جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں متفقہ طور پہ ہونا چاہیے. کیونکہ میرا تعلق ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے، ان میں سے ایک کا بھی ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے بذات خود تعلق نہیں ہے. ان کی پارٹیاں ہوں گی، ان کے لوگ ہوں گے، لیکن میں ایز اے ٹرائبل کے یا ایز اے اس علاقے کے رہنے والے کی یہ کہوں گا کہ سیاست ہمارے اوپر بہت ہو گیا. اب مہربانی کر کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پریکٹیکلی آپ اقدامات کریں
اور یہ ٹرک کے بتی کے پیچھے کافی عرصے سے ہم نے لگایا ہوا ہے، یہ جو ہے نا یہ بند کرے، ورنہ حالات جو بگڑ رہے ہیں وہ تو بگڑ چکے اور مزید مجھے خدشہ ہے کہ اور حالات بگڑ جائیں گے۔